तमाम तर मुसरतों, खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील के एहसास के बावजूद जगमोहन खौफजदा था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि वो एक ऐसे इलाके में जा रहा था जहां कश्मीरी मुसलमानों ने आज़ादी के लिए सर से कफन बांध लिया है, जहां नौजवान अब आज़ादी या मौत के नारे लगाते हैं और जहां हर तरफ नारा तकबीर की गूंज है। आज 19 जनवरी थी, 19 जनवरी 1990, और कश्मीर के नामजद गवर्नर जगमोहन को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद आई थी। उनमें जिन सिंघी भी थे, कांग्रेसी भी और जनता दल के भी। एडवानी, बाल ठाकरे और ऐसे ही दूसरे लोगों ने उसे टेलीफोन पर ही मुबारकबाद दे दी थी। जगमोहन को बता दिया गया था कि कश्मीर में उसकी जिंदगी भी खतरे से दो चार हो सकती है। इसी बायस वो आम परवाज से नहीं बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के छोटे तैयारे से जम्मू के लिए रवाना हुआ था। खुद को बेहद तन्हा महसूस करते हुए जगमोहन ने तैयारी की खिड़की से बाहर झांका। बाहर शदीद और दबीज धुंध देखकर उसका दिल डूबने लगा। यूं लगा जैसे उसके मुस्तकबिल पर ऐसे ही धुंध छाने वाली है। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने सामने तपाई नुमा मेज पर प्याले की खनक सुनाई दी। वो चौंक पड़ा। क्या बात है? नामजद गवर्नर ने बावर्दी अर्दली की तरफ गौर कर देखा। चाय सर, अर्दली ने मुस्कुरा कर कहा। चाय पी लें, आप तरोताजा हो जाएंगे। ओह यस, जगमोहन पाईमुर्दा अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? रामदास। गुड। जगमोहन मजीद खुश हो गया। अगर अर्दली अपना नाम अब्दुल्ला बता देता तो शायद प्याली जगमोहन के हाथ से गिर जाती। जगमोहन ने एक घूंट लेकर ब्रीफकेस से फाइल निकाल ली। उसमें 12 जुलाई 1999 से अब तक की मुख्तसर रिपोर्टें मौजूद थीं। वो उन जुमलों पर नजर डालने लगा जो सुर्ख कलम से निशान जद किए गए थे। पाकिस्तान का यौम आज़ादी बेहद जोशो खरोश से मनाया गया। यौम आज़ादी हिंद पर कश्मीर भर में हड़ताल और ब्लैकआउट। श्रीनगर में भारतीय परचम नजर आतिश। बीजेपी के नायब सदर टिक्का लाल टिपलू का कत्ल। हरी सिंह स्ट्रीट पर जस्टिस गांजू को कत्ल कर दिया गया। अनंतनाग के मुमताज सहाफी PN भट्ट भी मारे गए। मासूमा बाजार का थानेदार बड़े बाजार में कत्ल हो गया। कश्मीर पर पाकिस्तान के हामियों का कंट्रोल। वजीर दाखिला की बेटी का अगवा। जगमोहन ने घबरा कर फाइल बंद कर दी। उसे ये सब कुछ पहले से मालूम था, लेकिन अब जबकि वो खुद कश्मीर जा रहा था, उसके दिल की हालत गैर हो रही थी। जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे वो गलती कर रहा हो। उसे अपने बच्चे याद आ गए। उन्होंने उसके साथ कश्मीर आने से इनकार कर दिया था। जगमोहन ने एक तवील सांस लेकर चश्मा उतार लिया। जम्मू करीब आ रहा था। तैयारे ने उसी वक्त पठानकोट के ऊपर परवाज करते हुए जम्मू की तरफ रुख कर लिया। समत में तब्दीली के बाद सूरज ने खिड़की से अंदर झांका तो तैयारे के अंदर का नीम तारीक माहौल कदरे रोशन हो गया। मैं मुसलमानों की तूफान से इसी तरह लड़ूंगा जैसे सूरज अंधेरे से लड़ता है, जगमोहन ने सोचा। मैं कश्मीर को हर कीमत पर रामराज का गढ़ बनाऊंगा। जगमोहन ने कलम निकाला और तेजी से कुछ लिखने लगा। दबीज कागज पर वो नकात तहरीर होने लगे जिनको बुनियाद बनाकर कश्मीर का नया गवर्नर अपना पहला बयान जारी करने वाला था। फिर वो उस वक्त चौंका जब तैयारा टारमक पर रुक गया। रहम करना दाता। जगमोहन ने जम्मू के हवाई अड्डे पर फैली हुई धूप पर नजर डालते हुए दिल ही दिल में कहा। वो तैयारे से उतरा तो तेज धूप में खुनक हवा ने उसका इस्तकबाल किया। वो इतने खुशगवार माहौल के बावजूद पुरसुकून न था। इस्तकबाल करने वालों की कतारें देखकर उंगलियां चटखाने लगा। उसके दिल में सिर्फ एक खदशा था, इस कतार में मौजूद कितने अफराद मेरे दुश्मन हैं। कमांडोज के पहरे में जगमोहन को शानदार बुलेट प्रूफ कार में बिठाया गया और गाड़ी फौरन ही राजबून की तरफ रवाना हो गई। सियाह कार के आगे पीछे मोटरसाइकिल सवारों के 2 दस्ते, कमांडोज की कारें, फिर पुलिस की गाड़ियां थीं। उन गाड़ियों के बाद आम अफसरान अपनी कारों में पीछे पीछे आ रहे थे। राजबून की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जगमोहन के जाने पहचाने थे, मगर इस कशीदा माहौल में ये सड़कें भी उसे नाराज और बरहम लग रही थी। रास्ते में अचानक ही लोगों का हजूम देखकर जगमोहन घबरा गया। ये कौन है? उसने एक ब्रिगेडियर से पूछा जो उसके साथ बैठा था। ये सब आपका इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं सर, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। क्या इनमें मुसलमान भी हैं? ज्यादा नहीं, फौजी अफसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मुसलमान शामिल जरूर हैं। आपके दोस्तों ने खास तौर से उन लोगों को जगह जगह जमा किया है ताकि कल के अखबारों में आपके स्वागत की खबरें शाया हो सकें, तस्वीरों के साथ। गुड। नामजद गवर्नर की आंखें पहली मर्तबा रोशन हुई। मुझे ये इंतजाम पसंद आया। पंडित कृष्ण राज और प्रोफेसर अहमद को शाबाश दीजिएगा सर, ये उन्हीं की तजवीज थी, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। उसी वक्त गाड़ी दाईं तरफ घूमी तो अगले मोड़ पर लोगों की एक बड़ी तादाद भंगड़ा डालती हुई नजर आ गई। यहाँ टीवी के कैमरे और अखबारात के फोटोग्राफर भी मौजूद थे। एक तरफ कई अफराद हवाई फायरिंग कर रहे थे। ये फायरिंग क्यों? खुशी में, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। मगर ये खतरनाक है, जगमोहन ने हरासा लहजे में कहा।
دہشت گرد بھی اس فائرنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کی آپ فکر نہ کریں، ابھی جموں ان سے پوری طرح محفوظ ہے۔ ویسے ہم نے سیکیورٹی پوائنٹ آف ڈیو سے پہلے ہی تفصیلی ریلی کرا لی تھی، یہاں کسی قسم کی گڑبڑ کا امکان نہیں۔ جگموہن قدرے مطمئن ہو گیا، پھر سوچنے لگا کہ جموں والے اس سے واقعی خوش ہیں۔ اسے اگلے چوک پر ایسا محسوس ہوا جیسے پورا شہر اس کی جھلک دیکھنے کے لیے امڑ آیا ہو۔ یہ سب لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں سر، بائیں طرف بیٹھے ہوئے اسٹاف آفیسر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اب کشمیر اور جموں سے مسلمانوں کی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تو ضرور ہوگا، جگموہن نے گردن جھٹک کر جواب دیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، حلف اٹھانے کے انتظامات کیا ہیں؟ میں تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ اسٹاف آفیسر اسے تقریب حلف برداری کی تفصیلات بتانے لگا۔ جگموہن کی فرمائش پر تقریب کا انتظام باغم باغ کیا گیا تھا۔ تمام سول اور فوجی افسران راج بھون کے ہال میں موجود تھے۔ تمام نشستیں بھری ہوئی تھیں، لیکن فضا سیاسی طور پر معتبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ تقریب میں نیشنل کانفرنس اور اندرا کانگریس کے نمائندے موجود نہیں تھے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ حلف اٹھاتے ہی جگموہن نے تقریر پڑھنی شروع کر دی۔ میں 1986 میں بھی آپ کی خدمت کر چکا ہوں، گورنر جگموہن نے کہا۔ آپ میرے سلوک اور رویہ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں نے اقتدار کو ہمیشہ خدمت کا ذریعہ سمجھا ہے، اور اس بار یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ مزید ولولے اور حوصلے سے آپ سب کی خدمت کروں گا۔ سول افسران تالیاں پیٹنے لگے۔ سول افسروں کے چہروں پر پجمردہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ دور کو گورنر راج نہیں بلکہ گورنر کی طرف سے خدمت کا دور قرار دیا جائے۔ جگموہن نے زیر لب مسکراتے ہوئے پڑھا۔ میں سرکاری طور پر اگرچہ گورنر ہوں، لیکن میں آپ کا اردری ثابت ہوں گا۔ میں ایک مالج بن کر آیا ہوں، زخموں پر مرہم لگانا میرا فریضہ ہے۔ میں محبت، محنت اور خلوص سے جدوجہد کروں گا تاکہ آپ کی زندگی امن و ترقی سے عبارت ہو۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونجنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ جموں کشمیر میں درست سوچ رکھنے والے لوگ آج کل سخت اذیت سے دوچار ہیں۔ یہاں کوئی بھی قتل ہو وہ میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹی یا بہن ہے۔ ہمیں اس خون خرابے کو روکنا پڑے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ سب سے انصاف کیا جائے گا۔ دوستو، آج کل ایسا لگتا ہے جیسے ہم راستہ بھول چکے ہیں، لیکن راستہ بھول جانے والوں کو یہ شعر ضرور سناتا ہوں۔ جہاں کارواں بھول جاتے ہیں راستہ، وہیں سے نکلتی ہیں منزل کی راہیں۔ تقریر کے اختتام پر تمام افسران کھڑے ہو گئے۔ وہ دیر تک تالیاں بجاتے رہے اور گورنر جگموہن سر جھکا جھکا کر ان کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ لو وہ بھی گئے، زوبی نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ فاروق عبداللہ کی طرف تھا، جو جگموہن کی آمد کے ساتھ ہی وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ یہ ہونا ہی تھا، شہلا نے جواب دیا۔ اس وقت تمام لڑکیاں آسیہ اندرابی کے احاطے میں بینروں کے لیے کپڑا کاٹ رہی تھیں۔ یہ بینر سیاہ رنگ کے تھے اور ان پر جگموہن کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ وہ کیوں؟ کلثوم نے پوچھا، جس کا تعلق ایک ایسے کھاتے پیتے خاندان سے تھا جس کا ہر فرد کسی نہ کسی تحریک حریت کشمیر سے وابستہ تھا۔ کلثوم ابھی کالج میں داخل ہی ہوئی تھی کہ تحریک آزادی کشمیر نے زور پکڑا اور پھر وہ دختران ملت میں شامل ہو گئی، اس لیے کہ جگموہن دلی سے اختیارات کے نام پر بلینک چیک لے کر آیا ہے۔ شہلا بولی۔ فاروق عبداللہ کو صرف یہ شکایت تھی کہ گورنر اس کے اختیارات میں سے اپنا حصہ لے گا۔ اس کے باعث فاروق نے استعفیٰ دے دیا۔ اگر بات محض گورنر کی تبدیلی کی ہوتی تو فاروق اسی تنخواہ پر کام کرتا رہتا۔ اب گورنر راج کے بعد مجھے یقین ہے کہ جگموہن کٹ پتلی اسمبلی بھی برداشت نہیں کرے گا، زوبی نے کہا۔ بہت ممکن ہے کہ اسمبلی بھی جلد ہی توڑ دی جائے، عائشہ جمیل بولی۔ جگموہن کی آمد پر جموں کے ہندوؤں نے جس طرح خوشی کا اظہار کیا ہے وہ بہرحال نیک شگون نہیں۔ وادی میں اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات مزید بڑھ جائیں گے۔ ویسے ایسا ہوا تو یہ جگموہن کے حق میں ہی جائے گا، کیونکہ وہ یہاں اسی منصوبے کے تحت آیا ہے۔ کیسا منصوبہ؟ کلثوم نے پوچھا۔ وہ جموں اور وادی کو الگ الگ پالیسی کے تحت چلائے گا، عائشہ جمیل نے جواب دیا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ سارے ہندو وادی سے نقل مکانی کر کے جموں چلے جائیں اور پھر وادی میں ایسا تشدد شروع کیا جائے کہ اب کشمیری مسلمان تشدد سے خائف نہیں ہوں گے، زوبی نے تڑک کر کہا۔ تشدد کی نوعیت کیسی بھی ہو، ہم لوگ اٹھتے ہوئے قدم نہیں روکیں گے۔ یہ بات درست ہے، شہلا نے کہا۔ زوبی، کیا ہے وہ نظم قتل گاہوں والی؟ نہیں زوبی، عائشہ جمیل نے فوراً ہی بات کاٹ دی۔ آج وہ نظم پھر سنا دو، دربار وطن والی زندہ باد۔ جہاں آرا نے دور ہی سے نعرہ لگایا۔ پلیز زوبی، وہی سناؤ۔ زوبی کچھ دیر تک ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، لیکن پھر اس کی آواز سب کے دل گرمانے لگی۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔
ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے، اے ظلم کے مارو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔ سر، لیفٹیننٹ جنرل گوبندر سنگھ، ملٹری سیکرٹری نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ جگموہن نے لپک کر دروازے ہی پر جنرل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ویل ڈن گوبندر، ویل ڈن اینڈ تھینک یو، ہم تو سیوک ہیں مہاراج۔ ناردرن کمانڈ آرمی کمانڈر نے ہنس کر جواب دیا۔ مجھے ادھم پور میں بہت اہم کام تھا، لیکن صرف حاضری دینے کی خاطر رکا رہا۔ شکریہ جنرل، جگموہن نے مسکرا کر کہا۔ کہو کیا حالات ہیں؟ وہی جیسے پہلے تھے، لیکن اب مجھے وشواس ہے کہ حالات سدھر سکتے ہیں۔ پہلے میں جب بھی حکام سے بات کرتا تو وہ فاروق پر سارا الزام رکھ دیتے تھے، پر اب فاروق بھی نہیں، جس نے بھی کام نہ کیا وہی دوشی ہوگا۔ کبھی فاروق سے بات ہوئی؟ کئی بار، جنرل نے جواب دیا۔ میں نے کئی بار کہا کہ حالات بڑے ابتر ہیں، ہتھیارے بڑا لمبا کام کر رہے ہیں، لیکن فاروق خود مجبور تھا۔ اس کی سیاسی زندگی کی جڑیں زیادہ مضبوط نہیں تھیں، بس یہ یقین دلا دیتا تھا کہ باغیوں کو کچلنے کے لیے اپائے کیے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ خود آپ کی چالوں نے فاروق کو بے بس کر ڈالا تھا۔ جب ساری ایجنسیاں ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف کام شروع کر دیں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا استعفیٰ مجھے اچھا نہیں لگا گوبندر، جگموہن نے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ 7 نومبر 1986 کو جب میں نے اس سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ گورنر صاحب آپ یہاں بڑے مقبول ہیں۔ اگر آج 3 بیلٹ باکس رکھے جائیں، ایک نیشنل کانفرنس کے لیے، دوسرا کانگریس اور تیسرا آپ کے لیے، تو آپ کا باکس لبالب بھرا نکلے گا اور باقی خالی۔ مگر اب وہی فاروق میرے خلاف ہو گیا ہے، آپ بھی تو اس کے خلاف ہو گئے ہیں مہاراج۔ وہ الگ بات ہے، مزہ جب آتا میں کان پکڑ کر اسے نکال باہر کرتا۔ اس کا استعفیٰ دیکھ کر تو مجھے غصہ ہی آ گیا تھا۔ سری نگر کب جا رہے ہیں آپ؟ سوچتا ہوں کہ کل ہی چلا جاؤں، گورنر نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں کشمیر کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ کیا رہا؟ جگموہن نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا، جو موسم کی تازہ ترین رپورٹ لے کر آیا تھا۔ سری نگر جانے کے لیے گورنر کا سامان تیار تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ سری نگر میں آج کوئی خطرہ موجود ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ سیکرٹری موسم خراب ہونے کی خبر لایا ہو۔ موسم سازگار نہیں سر، سیکرٹری نے جواب دیا تو گورنر کے چہرے پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ ہیلی کاپٹر بانیہال سے نہیں گزر سکتا کیونکہ وہاں بہت زبردست بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آج ہم سری نگر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تب پھر ڈی جی پولیس سکسینہ سے بات کراؤ۔ جگموہن نے حکم دے کر کافی کا کپ اٹھا لیا۔ وہ کپ سے باپ اٹھتی ہوئی دیکھنے لگا۔ اس کی کنپٹیاں اچانک ہی چٹکنے لگیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا خون کھول رہا ہو۔ یہ مسلمان آخر ہمارے غلام کیوں نہیں رہ سکتے؟ جگموہن نے سوچا۔ ہر جگہ بغاوت کر دیتے ہیں، ہر جگہ۔ ڈی جی پولیس سر، سیکرٹری نے ریسیور پیش کیا تو گورنر نے چونک کر تھام لیا۔ اب وہ دھیمے لہجے میں سکسینہ کو بعض ہدایات دے رہا تھا۔ وہ رات چھوٹا بازار اور گرو بازار کے مکینوں کے لیے بہت باری تھی۔ لوگوں کو بھی یہ اطلاع ملی تھی کہ کشمیر گورنر راج کے تحت آ گیا ہے۔ وہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ہر طرف سیٹیاں بجنے لگیں، سائرن کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر پیراملٹری فورسز نے سری نگر کے ان 2 علاقوں کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی لینی شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران درجنوں افراد کی پٹائی کی گئی اور پھر جو بھی نوجوان سامنے آیا اسے پکڑ کر پولیس ٹرک میں ڈال دیا گیا۔ صرف ان 2 علاقوں سے 300 نوجوان گرفتار کیے گئے۔ گرو بازار کے علاقے میں لوگوں پر خاص طور پر ظلم کیے گئے کیونکہ چند روز قبل اسی علاقے میں سی آر پی کے 3 جوانوں کا قتل ہوا تھا۔ ان چھاپوں کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نشر ہوئی کہ پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل پیر غلام حسین شاہ کو گورنر کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس حکم کے نوٹیفیکیشن کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پیر غلام حسین شاہ نے مساجد کے ذریعے یہ اعلان کرا دیا کہ وہ یہ عہد قبول نہیں کریں گے۔ پیر غلام حسین شاہ ظالموں کے ساتھ نہیں، ایک مسجد سے اعلان ہوا۔ انہوں نے جگموہن کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ کشمیر کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ مگر کیوں؟ جگموہن ٹیلی فون پر بہت زور سے داڑا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، غصے سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جناب، دوسری طرف سے پیر غلام حسن شاہ نے جواب دیا۔ آپ کے حلف اٹھاتے ہی سری نگر کی بستیوں میں جس طرح راگیروں تک کی پٹائی کی گئی ہے، اس کے بعد میں آپ کے لیے مفید نہیں رہا کیونکہ لوگ میری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تم ڈرتے ہو پیر؟ گورنر نے تلخ انداز میں کہا۔ میں واقعی ڈرتا ہوں سر، پولیس کے سابق ڈائریکٹر جنرل نے جواب دیا۔ یہاں صورتحال بے حد مختلف ہے۔ اس میں 8 افراد تحریک آزادی کے حامی ہیں
اور اگر میں نے رائے عامہ کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو میرا خاندان تک خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں تمہیں کابینہ میں وزیر کا درجہ دوں گا پیر۔ میں معذرت خواہ ہوں سر۔ پیر غلام حسن کا یہ جواب سن کر گورنر نے ریسیور پٹخ دیا۔ سارے مسلمان تخریب کاروں کے حامی ہیں، اس نے دانت پیس کر کہا، اور پھر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت اعتدال پر آئی تو اس نے سیکرٹری کو حکم دیا کہ سری نگر میں پنڈت ہری رام سے اس کی بات کرائی جائے۔ پنڈت ہری رام انٹیلیجنس کا خاص آدمی تھا۔ اپنے منصوبے پر فوراً عمل شروع کر دو ہری رام۔ جگموہن نے بہت مختصر بات کی، یاد رکھو کشمیری پنڈتوں کو ہر قیمت پر سری نگر سے نکالنا ہے۔ جو آپ کی مرضی مہاراج۔ دوسری طرف سے بلغمی آواز سنائی دی اور اسی کے ساتھ گورنر نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی آنکھیں صفاقانہ انداز میں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا تھا۔ اس کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ سری نگر کشمیری پنڈتوں سے خالی کرا لینے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جائے۔ کس گھر پر حملہ ہوا ہے؟ سری نگر کے ڈویژنل کمشنر جلیل خان نے پیر پٹک کر پوچھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اسے مسلسل فون مل رہے تھے کہ ہندو پنڈتوں کے محلوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال ڈی آئی جی ایس ایس علی کی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے خائف ہو چکا تھا۔ پولیس نے ابھی تک پنڈتوں کے گھروں پر حملوں کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن درجنوں ممتاز پنڈت اسے فون کر چکے تھے کہ انہیں حملوں کا خدشہ ہے۔ جلیل خان کو اپنے سوال کا جواب بھی نہ ملا تھا کہ گورنر کی کال آ گئی۔ تم کیا کر رہے ہو کمشنر؟ گورنر نے بڑی برہمی کے ساتھ کہا۔ وہاں پنڈتوں کے گھر جل رہے ہیں اور تم چین کی بنسی بجا رہے ہو۔ مجھے صرف ایک مکان پر حملے کی اطلاع ملی ہے سر، کمشنر نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا، اور وہاں بھی صرف پتھرا ہوا ہے۔ یہ بات بہرحال درست ہے کہ پنڈتوں میں بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے، گویا میں اور دلی والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جگموہن غصے سے چلا اٹھا۔ اور سنو، کیا تمہیں علم نہیں کہ آج دوردرشن کے سری نگر کے اندر سے آذربائیجان اور رومانیہ میں آزادی پسندوں کی تحریک سے متعلق فلم رپورٹ ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا ہے؟ میں فوری ایکشن چاہتا ہوں جلیل خان۔ کاہلی چھوڑ دو۔ اگر کوئی ایک بھی ہندو مارا گیا تو تم ذمہ دار ہوگے، سمجھ گئے؟ سر، جلیل خان نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف لائن بے جان ہو چکی تھی۔ اس رات جگموہن جاگتا رہا۔ ہری رام سے اس کی ہر گھنٹے بعد بات ہوتی رہی۔ وہ سری نگر کی انتظامیہ کو پھٹکارتا رہا اور آخر 4 بجے صبح اس نے کمشنر کو فون کر کے مطلع کیا کہ وہ کسی بھی وقت خود سری نگر پہنچ کر حالات کا جائزہ لے گا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کاؤنٹر انٹیلیجنس والوں کی رہنمائی میں سری نگر، سوپور، بارامولہ، اسلام آباد یعنی اننت ناگ اور دیگر شہروں میں کریک ڈاؤن شروع ہو رہا تھا۔ ایسے تمام افراد کی فہرستیں سی آئی بی کے پاس موجود تھی جنہوں نے گزشتہ 10 برسوں میں کبھی نہ کبھی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی ہو۔ چھاپے انہی فہرستوں کی بنیاد پر پڑ رہے تھے۔ سری نگر ایئرپورٹ پر اترتے ہی ایک عجیب سے احساس نے گورنر کے دل کو جکڑ لیا۔ یہ خوف کا احساس تھا، اس حقیقت کا احساس تھا کہ سری نگر ایئرپورٹ پر سول اور فوجی حکام کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اسے ذلت محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے سری نگر کے لوگوں نے اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا ہو۔